अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 41 का रिव्यू करेंगे। एपिसोड 41 स्टार्ट टाइम दिखाते हैं 8 बजे। मॉर्निंग सॉन्ग बजता है, एपिसोड स्टार्ट होती है। लड़कों के रूम में मस्ती शुरू हो जाती है, सब लोग नाचते। ज़्यादातर जुनैद होते हैं, उनके साथ दानिश शाली भी मिल जाते हैं और इस तरह से मॉर्निंग का आगाज़ दिखाते हैं। आज के दिन के लिए इनको एक नया टास्क मिला है कल बादशाह सलामत से कि इन लोगों ने टाइम मैनेजमेंट करनी है। हर चीज़ के लिए एक टाइम फिक्स हो गया है, नहाने के लिए, मेकअप के लिए, नाश्ते खाने और हर चीज़ के लिए टाइम जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कल बादशाह सलामत ने, क्योंकि ये लोग जो है अनलिमिटेड हर चीज़ के 3-3 घंटे तक नाश्ते हो रहे हैं, फिर 3-3 घंटे तक मेकअप हो रहे हैं। तो इस वजह से बादशाह सलामत ने कहा कि आप लोग फोकस करें और जिस काम को करना है उसको फटाफट ख़त्म करें। तो हर चीज़ के लिए उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया था। यही चीज़ जो है वो फैज़ान कैमरे से देख के बता रहे होते हैं कि हम लोग को टास्क मिला हुआ है टाइम मैनेजमेंट का, जो हमने आज पूरा करना है। और इसके अलावा दिखाते हैं जुनैद और उमर जो है वो अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि सामान बिखरा हुआ होता है और काफ़ी सारा अनटाइडी तरीके से होता है, तो उनको दिखा रहे होते हैं कि वो उसको अप टू डेट कर रहे होते हैं। नाश्ते का टाइम शुरू होता है 10 बजे और फिर दिखाते हैं कि नताशा के अलावा बाकी सब जो है टेबल पे वेट कर रहे होते हैं। और नताशा के साथ उमर भी नाश्ता बनाने में शामिल होते हैं। एक तरफ फैज़ान जुनैद भी, ये लोग चारों फटाफट मिलके जो है नाश्ता बनाते हैं और इतना इनका टाइम ख़त्म हो, ये लोग नाश्ता बना के सब लोग खा भी लेते हैं, यानी कि ये टाइम मैनेजमेंट इनकी सही हो जाती है। फिर जी 11 बजे का टाइम दिखाते हैं और इनका मेकअप टाइम शुरू हुआ होता है, नहाने धोने का। नताशा जुनैद से पूछती है कि टाइम देखो कितना रह गया है, तो जुनैद जाके बताता है कि जी 40 मिनट्स रहते हैं। और इसके बाद वो कहती है कि फटाफट करो, और यानी कि लोग जल्दी जल्दी नहा के अपनी मेकअप की तैयारी करके फ़ारिग होती हैं। तो इनको लड़कियों को कहते भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेकअप में इतना टाइम लगाओ, कभी कभी नेचुरल भी लुक भी ले सकते हो। आपने बेसिक चीज़ें करके इन्हें नहा धो के ब्लो ड्राई कर लिया, हल्का सा मेकअप कर लिया, इतना भी काफ़ी है। अगर टाइम के अंदर ये हो सकता है, अगर हो सकता है पूरा तो वो कर लो। बहरहाल इन लोग की यही डिस्कशन चल रही होती है कि टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए। 11 बजे का टाइम दिखाते हैं और नताशा जुनैद से शिकायत करती है कि जी खाने पीने का टाइम ख़त्म हो गया है। रूबा जो है कप लेके ड्रेसिंग रूम में चली गई है। वहाँ पे कैमरे तो है नहीं, ज़ाहिर है कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये रूल के ख़िलाफ़ है और हमें दंड पड़ जाएगा, हमारा टास्क जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जुनैद जागता है, रूबा से कप लेके आ जाता है, कहता है ये अलाउ नहीं है, आप क्यों लेके गई हो। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें नताशा नोट करती है और एक अथॉरिटी उसके अंदर है लीडर बनने की बातें, और ये सारी चीज़ें रूबा जो है ना चुपचाप बर्दाश्त करी है। उससे बर्दाश्त हो नहीं रही, लेकिन उसे करनी पड़ रही है क्योंकि जुनैद उसके साथ है। जुनैद जो है वो घर का वज़ीर है और नताशा उसकी आंखें खोलती है तो वो सही चलता है। असल में जुनैद को सारी चीज़ों की डायरेक्शन नताशा ही दे रही है। अगर नताशा उसकी हेल्प ना कर रही होती, चीज़ों को जज ना कर रही होती, मेंटेन ना कर रही होती, तो जुनैद इतना अच्छा वज़ीर नहीं बन सकता था। जुनैद ने खुद ही नताशा को ये पावर दी है कि वो किचन मेंटेन करें, किचन के खाने पीने को देखें, राशन देखें, बजट देखें। उन चीज़ों के साथ साथ वो डिसिप्लिन भी देख रही है, वो सब चीज़ों के टाइम मैनेजमेंट भी देख रही है। ये चीज़ें अरूबा से बर्दाश्त नहीं हो रही, वो सुबह से ही इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो बोलना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, फिर अरूबा के ख़िलाफ़ नताशा जो है वॉशरूम में भी बात करती है कि ये मेकअप जो है इसका वॉशरूम में पड़ा हुआ है, ये भाग भाग के वहाँ पे वो मेकअप करती है, जबकि मेकअप का सुबह ही सिर्फ टाइम मिलता है और सारा दिन आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन इनका मेकअप जो है वो बाथरूम में रखा है, जब वॉशरूम में जाती हैं अपना मेकअप भी करके आती हैं। तो ये चीज़ भी रूल के ख़िलाफ़ है, इस पर भी हमारा दंड लग सकता है। तो ये एक तरह से नताशा जो है वो रूबा को चेक कर रही होती है और रूबा जो है वो नताशा के ख़िलाफ़ हो रही होती है। इन दोनों की जो है ना खामोशी से एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये जंग चल रही होती है। फिर रूबा जो है उमर से बात करते हुए दिखाई देती है कि आपका मुझे समझ नहीं आता कि आप किसके साथ हो। असल में उमर जो है वो नताशा से इतने फ्रेंडली तरीके से बात करता है, उसकी बात मानता है, उसके साथ किचन टीम में है और वो उसकी बात सुनता भी है, उसको अप्रिशिएट भी करता है। तो ये रूबा से ये बर्दाश्त नहीं होता। ज़ैनब जो है वो रूबा की दोस्त थी और उमर इनका दोस्त था। तो अरूबा समझती है कि उमर जो है हमारा दोस्त है, वो नताशा के उसमें क्यों है, कब्ज़े में कह लो या उसकी तरफ, उसकी साइड पे। तो वो चाहती है कि उमर जो है वो नताशा की उससे निकल आए दोस्ती से बाहर और वो सिर्फ अरूबा के साथ दोस्ती करे।
آج اس نے جو ہے عروبہ نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم عمر کو بھی نتاشا کے خلاف کرے، اور فیضان کو تو 2-3 دفعہ دکھایا ہے کہ وہ نتاشا کے خلاف بات کر رہی ہوتی ہے، فیضان سن رہا ہوتا ہے اور عروبہ بات کر رہی ہوتی ہے۔ اور بہرحال ابھی بھی اس نے عروبہ نے پوری کوشش کی کہ وہ عمر کو نتاشا کے خلاف کر دے، لیکن عمر جو ہے خاموشی سے بات سن لیتا ہے۔ عمر کے اندر یہ بہت اچھی عادت ہے کہ وہ ایک دم سے رسپونڈ نہیں کرتا اور اپنا ریئیکشن شو نہیں کرتا، اور یہ نہیں بتاتا کہ وہ ایکچولی وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے، خاموش رہتا ہے بہت ساری باتوں پہ۔ پھر دکھاتے ہیں 12:30 کا ٹائم ہے تقریباً، اور مہذان، عروبہ، دانش جو ہے وہ نیہا کو لے کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ نیہا جو ہے وہ نتاشا کی وزارت میں بالکل اس کی آڑی بنی ہوئی تھی، اس کے سائڈ پہ چل رہی تھی۔ نتاشا نے اس کو نیسیسری فیورز بھی دی، وہ چپ چاپ اس کی باتیں مان رہی تھی، اور یہ کہ بعد میں جب وہ اس کے خلاف ہوئی تو نتاشا جو ہے اس کے اگینسٹ ہو گئی۔ نیہا کی پرسنالٹی، فیضان نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہے کیمرے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی ایسے اتنی زیادہ نیگیٹو نہیں ہے، لیکن یہ کنٹینٹ کریٹ کرنے کے چکر میں بہت زیادہ اس سے آؤٹ ہو جاتی ہے اپنی لائن اور لینتھ سے۔ پھر 1:10 میں دکھاتے ہیں لنچ ٹائم کی بیل بجی ہے، اور بیل بجتے ہی جو ہے نتاشا، نیہا، فیضان، عمر جلدی جلدی کچن میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹیز شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پہلے سے ہی آپس میں سوچ رکھا تھا کہ کون آٹا گوندے گا، کون پیڑے بنائے گا، کون پکائے گا، کون کرے گا، تھنگس لائک دیٹ انہوں نے ڈیوائڈ کی ہوئی تھی، اور یہ لوگ فٹافٹ اس طرح سے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ کھانا پکا بھی لیتے ہیں، سب کو کھلا بھی دیتے ہیں اور خود بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ ٹاسک بھی انہوں نے ٹائم پہ کمپلیٹ کر دیا۔ عروبہ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بیچ میں آئس کریم نکال کے لائی ہے۔ عروبہ کو ہر چیز کھاتے ہوئے دکھایا، آج پیپسی پیتے ہوئے بھی دکھایا، اور آئس کریم، یعنی کہ ہر لگژریس چیز جو ہے وہ عروبہ کے ہاتھیں چڑھتی ہے اور وہ کھاتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ دانش کو بھی اس نے آئس کریم ٹیسٹ کرائی۔ اچھا جی، پھر فیضان نے جو ہے ایک گیم سٹارٹ کیا اور کہا کہ ہم لوگ بور ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ٹاسک بھی نہیں ہے اور فالتو کوئی کام کر نہیں سکتے، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ان کا کام جو ہے بہت کوئکلی فنش ہو رہا تھا۔ ایک گھنٹے میں کھانا پک کے فارغ ہو رہا تھا، ورنہ 2-3 گھنٹے ہی لوگ لگے رہتے تھے۔ تو اس نے کہا ہم بور ہو رہے ہیں تو چلو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ ہم لوگ سب اپنے اپنے خیالات بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ شو میں آئے تھے تو ہمارا کسی کے بارے میں کیا خیال تھا، اور بعد میں وہ خیال صحیح ثابت ہوا یا غلط۔ سب سے پہلے فیضان اپنے سے شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں آیا تو عمر کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ جو ہے وہ بالکل خاموش رہنے والا بندہ ہے، لیکن یہ تو اس نے کافی اچھا اپنے آپ کو چینج کیا۔ اس کی پرسنالٹی جب انفولڈ ہوئی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے اندر بہت کوالٹیز ہیں اور بہت خوبیاں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نیہا کو کہتا ہے کہ نیہا جو جیسے پہلے دن تھی ویسی ابھی بھی ہے، نہ سمجھ میں آنے والی، اس کا کب یہ پھرکی گھوم جائے، کب یہ کیا کر جائے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح سے اس نے عروبہ کے بارے میں بتایا کہ میں اور عروبہ ایک ڈرامے میں کام کر رہے تھے، ہماری کافی اچھی بانڈنگ تھی، لیکن میں اس کو اتنا نہیں جانتا تھا جتنا اس تماشا شو میں آ کے جانا ہوں، جتنی یہ جذباتی ہے مجھے اب پتہ چلا ہے، پہلے مجھے نہیں پتہ تھا۔ نتاشا کے بارے میں کہتا ہے کہ کتنی بولڈ تھی اور اتنی اتھارٹیو ہیں، اور ان کے اندر کوالٹیز بھی ہیں جو آہستہ آہستہ پتہ چلی ہے۔ شروع میں ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا، ہمیں یہ وہ تھوڑی سی وہ لگتی تھی، یعنی کہ کام نہ کرنے والی، صرف باتیں کرنے والی، لیکن اب ان کے آہستہ آہستہ جو کوالٹیز کا ہمیں پتہ چلا۔ اسی طرح جنید کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دانش کا مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ ان کے اندر کوئی یہ کسی کو امپریس کر سکتے ہیں یا کوئی ان کی کوالٹی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو ٹاسک کھیلنے کی صلاحیت اور اپنی شخصیت کی جو خوبیاں ہیں اس سے سب کو اپنا گرویدہ بنایا ہے اور اب سب کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنا لی ہے۔ پھر نتاشا کے بارے میں مورلیس سیم وہی باتیں کرتا ہے جو فیضان نے۔ نتاشا کی باری آتی ہے وہ جنید کو، اچھا یہ لوگ سب کے بارے میں ہمیں نہیں دکھا رہے تھے، جن لوگوں کے خاص ہم سب ایکچولی سننا چاہتے ہیں نا، صرف انہی کو انہوں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا، کیونکہ ہر بندے نے ہر بندے کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا، وہ اتنا دکھاتے تو لگتا پوری 2 ایپیسوڈز ہی چلی جاتی اس میں۔ نتاشا کہتی ہے کہ جنید سے جو میرا مدبھیڑ ہوئی بلا وجہ ہو کسی بات پہ، وہ اس کا میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی، جس میں اس نے میرے سے بدتمیزی کیا، میں سمجھی تھی یہ بہت بدتمیز ہے، لیکن یہ تو بالکل بھی بدتمیز نہیں ہے، یہ بہت ہی تمیزدار، اس نے مجھے بہت عزت دی اور اب ہماری بہت اچھی بانڈنگ ہے۔ بہرحال خاصی جنید کی وہ تعریف کرتی ہے ایز اے پرسن، ایز اے کو کنٹیسٹنٹ، بہت ساری خوبیاں بھی بتاتی ہے اس کی۔ پھر عروبہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ پہلے بہت بدتمیز تھی لیکن ابھی کچھ چینجز میں آ رہے ہیں، اور کچھ چینج وہ اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ ان کی دوستیں جو ہیں وہ اس پروگرام سے چلی گئی ہے، شو سے باہر ہو گئی ہے۔
یہ بات روبا اس وقت سن لیتی ہے لیکن چپ چاپ ہنستی ہے، اس کو معنی خیز ہنسی اس کے منہ پہ آتی ہے، جس کا جواب بعد میں اس نے دیا ہے ایپیسوڈ کے اینڈ میں فیضان کو۔ علی نیہا کو ڈسکس کرتے ہیں، اور علی جو ہے باقی سب کے نتاشا کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، نیہا کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ کافی بورنگ تھا، یہ سب لوگ اپنی اپنی اظہار خیال کر رہے تھے اور کافی جو ہے بنا بنا کے جملے بول رہے تھے، کچھ اتنا زیادہ امپریسو نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے ٹاسک جب عدنان سر اندر آتے، جیسے کہ ٹائم ہمیں دکھایا جاتا ہے 3:30 بجے کا، اور عدنان سر اندر آتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، بڑے مزے کی تھیں، اور سب کے اظہار خیال مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، آپ لوگ اسی طرح اچھی اچھی باتیں کرتے رہا کریں، ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں، آڈینس بھی انجوائے کرتے ہیں۔ حالانکہ سچی بات ہے ہم نے بالکل انجوائے نہیں کیا، بالکل مزہ نہیں آیا، فضول قسم کی باتیں تھیں اور فضول قسم کا ٹائم پاس تھا۔ پھر انہوں نے پزلز جو ہے پزلز کے گیم میں اروبا کے جیتنے کی، اروبا کی تعریف کی، اور کہا کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اروبا اس میں جیتے گی، لیکن اس میں اتنی ایزی تھا وہ، کیونکہ شیپ سب کی ایک جیسی تھی، صرف کلرز ڈفرینٹ تھے۔ اگر ایک بندے نے بنا لی تھی تو باقی سب بھی اس کو دیکھ کے بنا سکتے تھے، یعنی اسی شیپس کو ویسے ویسے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ٹیکنیک انہوں نے بتائی اور کہا کہ یہ عمر کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن اس نے کسی سے شیئر نہیں کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جنید، اروبا اور عمر سیف ہیں، اور جو باقی لوگ ان سیف ہیں ان کے لیے ایک ٹاسک ہے، اور وہ ٹاسک وہ دکھاتے ہیں ایکٹیویٹی ایریا میں 5 جو ہے وہ برف کی سلیں پڑی ہوتی ہیں، ان میں تماشا کا ایک جو ہے وہ نیم پلیٹ اندر مطلب بیچ میں جمی ہوئی ہے، وہ کہنا ہے کہ آپ کو برف پگھلا کے یہ نیم پلیٹ نکالنی ہے، اس پہ تماشا لکھا ہوا ہے، جو سب سے پہلے یہ نکال لے گا وہ سیف ہو جائے گا، اور باقی 4 لوگ جو ہے وہ ان سیف رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں آسان لگ رہا ہوگا لیکن کافی مشکل ٹاسک ہے، اور اس کو آپ لوگ جو ہے اب جیسے کھیلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور بادشاہ کہتے ہیں کہ جی پھر 5 بجے ان کا گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے، تقریباً 4 بجے، اور یہ لوگ سب اپنی اپنی تیاری کر کے گئے ہوتے ہیں، کوئی ٹاول لے کے گیا ہوتا ہے، کوئی جیکٹ، کوئی گلوز اور کوئی شال وغیرہ اس طرح سے، تاکہ برف میں ہاتھ پھیرنا کوئی آسان نہیں ہے، برف کو پگھلانا بھی کوئی آسان نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی ملائم یا نرم چیز نہ ہو جو آپ اس پہ پھیرو، یا کم از کم پانی ڈالو تو برف پگھلتی ہے۔ بہرحال یہ سب لوگ جٹ جاتے ہیں، لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ٹاسک کیسے کمپلیٹ ہوگا، لیکن سب اپنی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ کافی تھک ہار کے بھی وہ رزلٹ نہیں نکلتا ہے تو بادشاہ سلامت اعلان کرتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں مائک پہ کہ جی اگر آپ لوگ چاہیں تو تھوڑا ریسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں لیکن تھوڑا ریسٹ کر لیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کریں گے۔ تو اس پہ کوئی کان نہیں دھرتا، وہ لوگ سب اپنے کرتے رہتے ہیں، لیکن علی تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا اوور ویٹ ہے، وہ ہانپ جاتے ہیں تھوڑی فزیکل ایکسرسائز کر کر کے، تو انہوں نے ضرور تھوڑا سا ریسٹ کیا، لیکن باقی سب جو ہے اپنے کام جاری رکھتے ہیں۔ اچھا جی، 2-2.5 گھنٹے ہو گئے تھے، ابھی تک کسی نے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، تو بادشاہ نے مائک پہ علی کو تنبیہ کی کہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، ایسا مت کریں۔ پتہ نہیں وہ کیا چیٹنگ کر رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا، البتہ وہ یہ دکھایا گیا کہ جو ان کی جیکٹ ہے وہ اس کو برف کی سل پہ پھیر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی زپ وپ لگی ہوئی تھی یا کوئی پن تھی جس سے وہ اس کو کھرچ رہے تھے شاید، تو یہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ عمر اور جنید بھی جو ہے رننگ کمنٹری کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بیچ میں جو ہے دکھاتے ہیں کہ نتاشا جو ہے اپنے سل سے ہٹ کے پورے فرش پہ پوچے پوچے لگا رہی تھی، اور جو اس کا وہ اس کے بعد ٹی شرٹ ٹائپ کا وہ شال تھی، پوچا لگاتی اور جا کے اس کو نچوڑنے لگ جاتی برف پہ، پھر آتی، پھر جو پانی پھیلا ہوتا پھر اس کو پوچھا لگاتی، اور بتا وہ یہ رہی تھی کہ میں سب کی سیفٹی کے لیے کر رہی ہوں تاکہ کوئی سلپ نہ ہو جائے، کوئی گر نہ جائے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ اس کا دل ہٹ گیا گیم جیتنے سے، حالانکہ نتاشا جو ہے یہ بالکل چالاکی دکھا رہی تھی، ایک بہت اچھی ٹیکنیک اس کے ہاتھ لگی تھی اور وہ چپ چاپ اس پہ عمل کر رہی تھی، اس نے کسی سے شیئر نہیں کیا، چپ چاپ کیا، کیونکہ جو پانی زمین پہ گر رہا تھا وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے نارمل ہو گیا تھا، وہ ٹھنڈا نہیں رہا تھا۔ جب آپ نارمل پانی برف پہ ڈالتے ہو تو برف جو ہے فوراً پگھلتی ہے، تو وہ یہی کام کر رہی تھی، وہ نارمل پانی سے اپنے شال ٹائپ کے جو بھی اس کے پاس شرٹ تھی اس کو پوچا بنا کے صاف کرتی اور لا کے اس کو نچوڑ دیتی، یہ چیز کو فائدہ دے جاتی ہے، اور بیچ میں جو برف کی سیل ہے وہ پگھل گئی، پوری پانی پانی ہو گئی، اور جو نیم پلیٹ تھی تماشا کی وہ اس کے ہاتھ آ جاتی ہے،
وہ اعلان کر دیتی ہے، سب لوگ حیران ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایون ہم لوگ بھی حیران ہوئے کہ نتاشا نے یہ گیم ون کر لیا، ہم لوگ کو بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ بادشاہ سلامت نے دیکھیں کہا کہ کیا یہ نیم پلیٹ پوری نکلی ہے، تو اس میں سے اے غائب تھا، ایک طرف سے اے ایک طرف سے ٹی۔ جنید کہتا ہے اس کا ایک حصہ کم ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ گیم تو پھر ابھی جاری ہے، تو کمپلیٹ نہیں ہوا، اور نتاشا بیچاری کی بڑی بیڈ لک کہ وہ جیت نہیں پاتی۔ باقی سب بھی اب وہی ٹیکنیک استعمال کرنے لگ جاتے ہیں کہ پانی اٹھا کے نا ڈالنے لگ جاتے ہیں برف پہ کہ جلدی سے برف پگھلے اور وہ اپنی نیم پلیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ اچھا، نتاشا کا تقریباً پورا نکل آیا تھا، ایک چھوٹا سا پیس بچا تھا جو اس نے اسی تگ و دو سے پورا اندر برف میں ہاتھ ڈال کے اور اس نے نکالنے میں وہ کامیاب ہو گئی۔ اس طرح سے نتاشا جو ہے یہ گیم جیتنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے، وہ ہار نہیں مانتی اور اس نے گیم ون کر لیا اور وہ سیف ہو گئی۔ 7:30 بجے جو ہے وہ نان صاحب انٹر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بھائی زبردست آپ لوگوں نے گیم کھیلا، بہت سردی ہو رہی ہے، میں نے اے سی بند کروا دی ہے، اور نتاشا کو کہتے ہیں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے جو ہے گیم ون کیا، اب آپ پھر سیف ہو گئی ہیں نیکسٹ ویک کے لیے۔ باقی 4 لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ انسیف ہیں اور آپ میں سے 2 لوگ جو ہے وہ گھر جائیں گے، 6 لوگ جو ہے فائنل ویک میں انٹر کریں گے، پھر ایک مڈ ویک ایلیمینیشن ہوگا اور اس کے بعد 5 لوگ جو ہے اینڈ تک رہیں گے۔ تو یہ انہوں نے پورا سارٹ کر کے بتا دیا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد جو ہے دانش اور نتاشا وہ یہ چیز ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے کہ ٹاسک کیسا تھا اور نتاشا نے اس کو کس طرح سے پک کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں کوئی ٹاسک ہی نہیں جیتی تھی، تو یہ بھی میں چپ چاپ کر رہی تھی کہ پتہ نہیں میں جیت سکوں یا نہ جیت سکوں، جبکہ مجھے ٹیکنیک سمجھ میں آ رہی تھی اور روبا نے بھی مجھے چیک کیا تھا، میں سمجھی تھی اروبا کو یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ فیضان کو بھی یہ بتا دے گی۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بتاتی ہے تو بتا دے، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا، اگر سمجھ آتی تو یقیناً فیضان کو بتاتی اور وہ بھی کوئکلی یہ ٹیکنیک استعمال کرنے لگ جاتا۔ ہمیں بھی سب کو دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ سب سے پھرتیلا اس میں فیضان ہے اور وہی یہ ٹاسک شاید جیت سکے گا، لیکن نتاشا نمبر لے گئی اور باقی سب پیچھے رہ گئے۔ پھر 8:20 میں جو ہے ڈنر ٹائم کی بیل بجتی ہے، یہ چاروں پھر فٹافٹ کچن میں پہنچ جاتے ہیں، کچن ٹیم جو ہے، اور کھانا پکانا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتاشا عمر نیہا فیضان بھی شاید فٹافٹ یہ لوگ کھانا پکاتے بھی ہیں، سب کو کھلاتے بھی ہیں، اور پھر دکھاتے ہیں ٹیبل پہ جو ہے فیضان عروبا پیپسی کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے، ڈسکشن بھی کر رہے تھے۔ عروبا کے پاس صرف ایک ہی بات تھی، آج سارا دن عروبا نے ایک ہی بات کی ہے کہ جنید جو ہے وہ نتاشا کی بہت سنتا ہے اور میرے سے باتیں برداشت نہیں ہوتی، میں اس کی اتھارٹی نہیں مانتی، وہ ہماری ماں نہیں ہے، تم لوگ اس کی بات سنتے ہو، تم لوگ جواب نہیں دیتے، تم لوگ بہت اچھے ہو، میں جواب دوں گی تو بری بن جاؤں گی، جب تک میں جواب نہیں دے رہی میں اچھی ہوں۔ لیکن نتاشا کے اندر کوئی خوبی جو اس کو ہے دیکھنے میں نہیں ملتی۔ مستقل اس لڑکی نے آج نتاشا کی برائیاں کی ہیں فیضان سے، جنید سے وہ کرتی، جنید تو ارکان نہیں دھرتا، وہ اس کے قابو میں نہیں آیا، تو مجھے بعد میں وہ فیضان کو کہتے ہوئے بھی دیکھتی ہے کہ میں چپ ہوں نا، صرف اپنی دوست کی وجہ سے کہ اس نے شروع میں ہی مجھے پرومس کر دیا تھا کہ میں کوئی شیطانی نہیں کروں گی اور ماحول گھر کا خراب نہیں کروں گی، تو میں اس کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ میں بتاتی نتاشا کو کہ وہ جو بکواس کر رہی ہے میں اس کو اچھی طرح سے جواب دیتی۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے جانے کی وجہ سے چپ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، میں جنید کی وجہ سے چپ ہوں۔ اور پھر کھانا کا بھی ٹائم پہ ختم ہو جاتا ہے، یہ لوگ اس ٹاسک کو بھی کمپلیٹ کر لیتے، دکھاتے 9:40 کا ٹائم ہے، اور ہوا پھر لان میں بیٹھ کے فیضان کے کان کھا رہی تھی، ساتھ میں نیہا بھی بیٹھی سن رہی تھی، اور فیضان اچانک اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پتہ کیسے چلا، کسی نے کیا بولا کہ میں ماسٹر مائنڈ ہوں، مطلب ایسا کیا تم لوگ کو لگا تھا، کیونکہ کل عروبا نے کچھ چیزیں بولی تھی جو اسکرین پہ دکھائی تھی کہ جو سب کا دوست ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ فیضان ایکچولی اس کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا، کویشچن تو فیضان نے عروبا سے اپنے بارے میں کیا تھا، لیکن عروبا کے پاس سوائے نتاشا کی بات کرنے کے کوئی بات ہی نہیں، اس نے فیضان کے بارے میں ایکسپلین تو کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر نتاشا کے ہی موضوع پہ آ جاتی ہے کہ جی وہ تو اماں بنتی ہے، اس کو جی حضوری چاہیے، وہ پوری اتھارٹی چاہیے، جنید نے اس کو اتھارٹی دی ہے اور ہر چیز اس کو پاور اس کے پاس ہے، تو ساری کوالٹیز جو عروبا نتاشا میں بتا رہی تھی وہ واقعی اس کے پاس تھی، لیکن عروبا وہ سب کچھ اپنے پاس چاہتی تھی، ایکچولی اس کو نہیں ملی، اپنے دوست سے بھی نہیں ملی، تو اس کا دل جو ہے بڑا جلا ہوا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی کام کرو گھر میں، ہر چیز میں وہ اپنی ٹانگ اڑاتی ہے، اپنی بات بنواتی ہے،
اور جنید جو ہے وہ مجھے خاموش کر دیتا ہے، اس کی بات سن لیتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں بہت برداشت کر رہی ہوں، جس دن میں بول پڑی پھر لڑائی ہو جائے گی، جب تک میں نہیں بول رہی تو لڑائی نہیں ہو رہی۔ عروبہ کے پاس اگر 10-15 گھنٹے بھی دن کے ملیں گے نا تو بغیر کسی گیپ کے نتاشا کی برائیاں کر سکتی ہے۔ اور فیضان جو ہے وہ بالکل گمسم بیوقوف بن کے نہ سنتا رہتا ہے، کوئی رائے نہیں دیتا۔ ایکچولی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی تنگ آیا ہوا تھا، عروبہ کتنے صبح سے اس کے کان کھائے ہوئے مستقل نتاشا 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 کرتے ہوئے، اور مجھے تو وہ زہر بھی لگتی ہے، بولنا بھی نہیں اس کو آتا، اس کی اسپیکنگ پاور بھی اتنی خراب ہے، اردو لینگویج وہ صحیح نہیں بول پاتی، انگریزی تو پتہ نہیں کیا، آئی ایم سوری اگر میں اس طرح سے برا لگوں، لیکن اس کی لینگویج بالکل بھی اچھی نہیں ہے، ایٹیکیٹس والی نہیں ہوتی۔ ایز اے پرسن عروبہ جو ہے نیگیٹو نظر آتی ہے، اور ابھی تک وہ نیگیٹو ہی نظر آتی ہے، ہر لوگوں میں چینج آتا ہے۔ نیہا بھی پہلے نیگیٹو تھی، پھر چینج ہوئی، پھر وہ کنٹینٹ کے لیے مزید ہو جاتی ہے چینج، لیکن دیکھیں ایک آپ کی اپنی پرسنالٹی کا رنگ ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ پہ چھاپ چھوڑ دیتا ہے۔ عروبہ پہ اس نیگیٹیوٹی کی چھاپ مستقل پڑ گئی ہے، اور فیضان کی ذرا بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عروبہ کو کسی بات پہ ٹوک دے یا اپنے اظہار خیال کرے یا اس کو منع ہی کر دے کہ یار تم کیا ایک چیز کے پیچھے پڑی ہوئی، چپ چاپ سنتا رہتا ہے بونگوں کی طرح اس کی بات۔ اب اس کو اس کے گھر جائے گا تو اس کی بیوی بتائے گی کہ ایکچولی کون پازیٹیو تھا کون نیگیٹو، اور عروبہ جو ہے بالکل خار کھائی ہوئی ہے اس وقت نتاشا سے۔ دیکھیں آئندہ ان کی یہ ریلیشن شپ کے رنگ لے کے آئے گی، کیونکہ پرومو میں دکھایا ہے کہ آخرکار ان کی بحث چھڑ جاتی ہے، نتاشا عروبہ پھر آمنے سامنے۔ اب کیا رنگ آئے گا اس گھر میں، کیا اس کے ڈائنامکس چینج ہوں گے، کیا دوستیاں ہوں گی، کیا دشمنیاں، ہمیں آئندہ بس ہفتے 10 دن کی بات اور ہے، تھوڑی سی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں 8-9، اس کے بعد پھر اس کا اینڈ بھی ہو جانا ہے، اس کا ونر بھی سامنے آ جانا ہے، عروبہ نتاشا کی لڑائی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی ہے، لیکن جب تک ختم نہیں ہوتی، جب تک کیا کیا رنگ دکھاتے ہیں ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والی قسطوں میں۔ ملتے ہیں آپ کو نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔